मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील की एपिसोड 9 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। उदयपुर। ताई जी ने फोन कान के साथ लगाया और अभी 2 मिनट भी न गुजरे बात करते हुए तो यकदम रोना शुरू कर दिया। अल्लाह, मेरे इस कमीने भाजे को हदायत दे। मरियम, तो दिल छोटा ना कर मेरी बच्ची। मैं आज ही जुबैदा को फोन करती हूँ। तू बच्चों को स्कूल छोड़ और सीधी हमारी तरफ आ। हाँ, रानी जियाद भी वापस आ गए हैं। जियाद तो अभी काम के लिए निकलने वाला है। अभी रोना नहीं मेरी बच्ची, मैं खुद इसका कोई ना कोई हल निकालती हूँ। रानी के लिए सारी सूरत हाल बहुत परेशान कुन थी। रहा ना गया तो पूछ बैठी, ताई जी सब खैरियत तो है ना? ताई ने पास पड़े टिश्यू पेपर के डब्बे से टिश्यू निकालकर अपने आंसुओं को साफ किया और गोया हुई, अब तुमसे क्या छुपाना रानी। इस मेरे भांजे ने मेरी बच्ची की जिंदगी अजाब की हुई है। मैं इस जहांगीर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियाद, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। मैं और तुम्हारे डैड है ना, हम खुद बात करेंगे। तुमने अगर नाश्ता नहीं किया तो फौरन कर लो और अपने काम पर जाओ। मैं जहांगीर को बहुत बड़ा चीटर समझता हूँ। जब से यहाँ आया है कोई काम सीधा नहीं किया इसने। इसी बात को तो अफसोस है। यही सोचा था गरीब बहन है तो चलो बेटा इधर इंग्लैंड आ गया तो इनको खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। कमाएगा, हमारी बेटी की जिम्मेदारी भी उठाएगा और पीछे अपने वालिदैन बहन भाइयों की भी देखभाल करेगा। लेकिन इसे तो कोठियां बनाने से ही फुर्सत नहीं है। 3 साल तो इसे हमने अपने पास इसी घर में रखा ताकि अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और फिर अपने अलग घर में जाए और अपनी बीवी बच्चों को देखे। अब तो इसने हद ही मुका दी है। ताया सलीम सब खामोशी से सर झुकाए सुन रहे थे। शायद इनके पास कहने को कुछ भी नहीं था, या फिर वो इस फैसले पर पछता रहे थे। रानी ने इनकी अजियत को दिल की गहराइयों से महसूस किया। मॉम, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। फिर ना बोलना कि मेरा सगा भांजा है। जियाद, तुम काम के लिए निकलो, तुम्हें देर हो रही है। पहले 1 हफ्ता ऑफ रहा है। रानी ने 1 हफ्ते वाली बात पर नजरें चुराई और किचन की खिड़की से बाहर गार्डन में देखने लगी। ओके मॉम डैड, मैं जा रहा हूँ। टेक केयर रानी, बाय। रानी ने भी बनावटी मुस्कुराहट से जाकर अलविदाई सलाम बोला। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा ताई जी। और आप रोना भी छोड़ें। ये देखें, मैं और ज्यादा आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या जरूरत थी रानी, बस तुम दोनों आपस में इत्तेफाक सलूक से जिंदगी बसर करो, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। बस मरियम की परेशानी हर वक्त रहती है मुझे। बाहर से बेल बजने की आवाज आ रही है। मेरे ख्याल में मरियम आपी आई हैं, मैं खोलती हूँ। आप इधर ही रुके, मैं दरवाजा जाकर खोलती हूँ। दरवाजा खुलते ही मरियम ने रानी के गले लगकर खूब धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। आप या हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा ना, हम सब आपके साथ हैं ना, आप अकेली थोड़ी हैं। रानी मरियम को साथ लिपटाए सिटिंग रूम में ले आई। आप इधर बैठे, मैं भी पानी लेकर आई। ताया ताई भी दोनों मरियम को तसल्लियां देने में मशगूल थे। गिलास में पानी भरते हुए रानी के दिमाग में तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे। दिलो दिमाग में जंग छिड़ चुकी थी। तेहान जियाद की तरफ गया तो गले में फांस टिकती महसूस हुई। अगर इसकी करतूतों का ताया ताई को पता चला तो ये कितने दिल बर्दाश्त होंगे, कितनी अजियत पहुंचेगी इन्हें। एक ही बेटा है और वो भी गलाजत में धंस चुका है। रानी ने कुछ सोचते हुए दिल को तसल्ली दी और मरियम को पानी पकड़ाकर सोफे के एक कोने में टिक गई। मरियम ने रो रो कर खुद को निढाल कर लिया। हिचकी बंध गई जिसकी वजह से सही बात भी नहीं कर पा रही थी। आज क्या बात हुई है? ताई मुस्तस्फर हुई। कोई एक बात हो तो बताऊं। हर वक्त गुस्सा और तड़ियां लगाता है। जब से ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है इसके तो तेवर ही बदल गए हैं। पहले फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता था, लेकिन जब से वीजा मिला और हमने रानी का रिश्ता जियाद के लिए किया, आए दिन कोई ना कोई लड़ाइयाँ करता रहता है। बगैर किसी वजन के बर्तन चटकना, कभी सालन से नुक्स तो कपड़े कभी सही ना इस्त्री करने पर ताने। मैं फूहड़ हूँ, कोई ना कोई बात उसको मिलती रहती है मुझे बेइज्जत करने के लिए। हमने इसकी बहन बिमशा का रिश्ता जो नहीं लिया जियाद के लिए और रानी को ब्याह कर ले आए, वगैरह वगैरह। कमरे में बैठे टफूस को तो जैसे सांप सूंघ गया। सिर्फ हिचकियां और सिसकियों की आवाजें उभर रही थी। अम्मी, आज तो जहांगीर ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है और तलाक की धमकी भी दे डाली। अम्मी खर्चा भी नहीं देता, बोलता है अपने माँ बाप से लेकर आओ। वो जो इधर 50 साल से पौंड्स जमा करने में मसरूफ है, क्या कब्र में साथ लेकर जाएंगे? अम्मी, जहांगीर का दिल है कि मैं आपसे विरासत में अपना हिस्सा अभी ले लूं।
ماشاء اللہ، جب سے میرا بچہ گھر آیا ہے کتنی رونق سی لگ گئی ہے۔ آج نے پھیکی ہنسی سے ماں کو دیکھا۔ ماں میرے دل کے اندر جھانک کر دیکھے تو پتا چلے کتنی اداسی اور ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں میرے دل میں۔ اس گھر کے ادھر اور دیوار مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ رانی تو میری خوشیاں اپنے ساتھ ہی لے کر رخصت ہو گئی۔ انس میں سوچ رہی ہوں پتر اب تیری شادی کر دو، اب تو کورس بھی مکمل کر چکا ہے۔ امی جان پہلے فارس بھیا کو فارغ کریں، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ ہائے دونوں باولے ہو گئے ہیں، اس کو بولوں تو وہ کہتا ہے انس کی پہلے کرو، اور تجھے بولوں تو فارس کی پہلے کرو۔ آخر کون سا خزانہ ہے جس کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے ہو تم دونوں؟ سوبی کو دیکھو، اسے ہی کچھ سیکھ لو، ابھی پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو مجھے رشتے کا بول کر گیا ہے، اور ایک تم ہو کان ہی نہیں درتے۔ ان زینا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ امی میرے طرف سے تو نہ ہی سمجھے، مجھے بتاؤ کیا کمی ہے اس میں؟ دیکھی بالی ہے، شکل و صورت ہے، اچھی ادب و اخلاق والی ہے، اٹھنا بیٹھنا، سب سے بڑی خوبی یہ کہ گھرداری میں بھی ماسٹر ہے۔ جب سے رانی گئی ہے سارا گھر اس کے کندھوں پر ہے۔ امی میں کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس کے لیے کچھ وقت اور محنت اور وقت درکار ہے۔ یہ بیوی والا ڈھول میں ابھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ میرے لال ہر چیز اپنے مناسب وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ امی جان فارس بھیا کو بلا کر یہ ننگی تلوار میرے سر سے پیچھے ہٹائیں۔ زیاد کون سا سوٹ پہننا ہے؟ میں بھی نکال کر لے آئی ہوں۔ یہ گرے والا رکھ دو اور ساتھ میچنگ ٹائی بھی پلیز۔ زیاد نے عجلت میں اپنے بالوں میں جل لگاتے ہوئے بولا۔ رانی اپنے کیے گئے سمجھوتے پر قائم تھی، ایک نیک بیوی والے سارے فرائض نبھا رہی تھی، جبکہ زیاد کا رویہ وہی پرانا جذبات سے آری۔ پورا 1 سال گزر گیا۔ بہار کے بعد اب تو خزاں دوبارہ سے اپنے اندر اداسی سموئے رانی کو بے قرار کر رہی تھی۔ زیاد نے اس ہر سائے کے بعد دوبارہ اپنے گھر کے اندر اس قسم کی حرکتوں سے اجتناب برتا، لیکن گھر سے باہر رانی بالکل بے خبر تھی وہ کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ پاکستان والدین اور بہنوں کے ساتھ مصنوعی کہکہوں اور بناوٹی مسکراہٹیں بکھیرے ویڈیو کال کر کے نت نئے کپڑے، جیولری اور بیگ دکھاتی۔ جب اس زیاد کا تو جواب یہی ملتا، لمبے گھنٹے کام کرتے ہیں، گھر واپسی پر پاکستان رات دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ رانی کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ گھر والے اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔ اب تو بچوں کی خواہش میکے اور سسرال میں سر اٹھانے لگی، ہر بار یہی بول کر ٹال دیتی، امی ابھی تو ہمیں گھومنا پھرنا ہے، بچے بھی ہو جائیں گے۔ زیاد کو دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اکیلے بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے لڑک جانے والے موتی اکثر ایسے ہی بے مول ہوتے رہتے تھے۔ اپنی ناقدری کا غم رانی کو اندر ہی اندر چاٹتا، سات سمندر پار اپنے والدین اور بہنوں کو اپنے غم بتانے سے گریز کرتی تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ بات کسی بہت بڑے عذاب سے کم نہ تھی۔ مجھ سے پوچھے نہ کوئی میری اداسی کا سبب، لگا کر سینے سے مجھے کاش رلا دے کوئی۔ رانی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے زیاد کو سمجھائے، کیسے اس کے دل کو بدلے۔ جب بھی کوشش کرتی خالی ہاتھ ہی لوٹتی۔ صرف ایک آس، ایک امید اس کی ڈولتی زندگی کو سہارا دیے ہوئے تھی، اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ خارجی دروازے میں سے زیاد کو نہایت اجلت میں داخل ہوتے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو دل لرز گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نظر آ رہی تھی۔ زیاد کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہمیں ابھی نکلنا ہے، ڈیڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، جہانگیر نے مریم کو طلاق دے دی ہے۔ کیا بول رہے ہو؟ رانی نے ایک دم پاس پڑی کرسی کو پکڑا اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جلدی کرو پلیز، مجھے نکلنا ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کومن ہری اپ۔ بہت مشکلوں سے حجاب پہنا اور باہر گاڑی میں آ گئی۔ زیاد پہلے سے گاڑی میں بیٹھا بے چینی سے منتظر تھا، اس کے بیٹھتے ہی گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی دل دہلانے والا منظر تھا۔ تائی کرسی پر نڈھال بیٹھی رو رہی تھی، بڑی اور چھوٹی نندیں دونوں نے رو رو کر آنکھیں سجا رکھی تھیں۔ رانی جاتے ہی سب کے ساتھ لپٹ گئی، اگلا پچھلا سارا غبار نکال کر جب فارغ ہوئی تو زیاد کو گم پایا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس گیا ہو، رانی نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد زیاد ہاتھوں میں پانی اور جوس کے ڈبے پکڑے ویٹنگ روم میں داخل ہوا۔ ماں بہنوں کو پیار کیا اور سب کو باری باری اپنے ساتھ لگا کر تسلیاں دیتا رہا۔ یا اللہ، اس شخص کے کتنے روپ ہیں، یہ تو پورا بہروپیہ ہے، اس کا ہر چہرہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ کیسے کتنے عرصے سے اپنے ماں باپ بہنوں کو یہ اپنے کالے کرتوتوں سے بے خبر رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب سوچ کر ہی رانی کا منہ کڑوا ہو گیا۔ گزشتہ سال پرانے زخم دوبارہ تازے ہونے لگے۔ کاش اس رات میری آنکھیں نہ کھلتی اور نہ میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی، کم از کم اس شخص کی عزت تو برقرار رہتی۔ اب تو سوائے نفرت کے میرے دل میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
میرے مالک میرے تایا جان کو صحت و تندرستی دے، آمین رب العالمین۔ ابھی پھر بھی اس شخص کو تایا کا تھوڑا بہت لحاظ ہے، اگر وہ بھی نہ رہے تو اس شخص نے پتہ نہیں کیا کر گزرنا ہے۔ تائی ہر وقت گھر میں ہوتی ہیں، ان کو کیا پتا یہ کدھر جاتا ہے کیا کرتا ہے۔ تایا تو اندر باہر مختلف جگہوں پر آتے جاتے ہیں، چاہے وہ کام کے سلسلے میں ہی ہو یا ویسے کسی سے میل ملاپ کرنا ہو۔ سوچو کہ کردار میں گھومتی رانی کی کہانی بید مزیدار تھی۔ ویٹنگ روم میں سبھی خاموش اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے جب ڈاکٹر نے انتہائی نگہداشت سے باہر آ کر تایا کی زندگی کی نوید سنائی۔ ابھی بھی خطرہ ہے، لیکن بر وقت بھی امداد کی بدولت کچھ بچت ہو گئی ہے۔ 48 گھنٹے کافی ناگزیر ہیں، اس کے بعد سروائیو کرنے کے چانسز ہیں۔ اس خبر نے سب کو مزید نٹھال کر دیا۔ ننگی تلوار سب کے سروں پر لٹک رہی تھی، آہوں بکاؤں کے ساتھ ذکر و اذکار بھی اپنے عروج پر تھا، سوائے بد نصیب زیاد کے جو ابھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی مقررہ رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ کی رحمت سے تایا نے آنکھیں کھولی، لیکن بات چیت کی اجازت نہ دی۔ دن گزرتے گئے، تایا جان آہستہ آہستہ اپنے روٹین میں آنے لگے۔ پرہیزی کھانا پینے کی ذمہ داری رانی نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ ویسے بھی سارا دن فارغ رہ کر وہ کرتی بھی کیا سوائے اپنے دل جلانے کے۔ گزشتہ سال کیے گئے سمجھوتے پر رانی کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ گاہے بگاہے ابھی تک گزرے لمحات اور اذیت ناک مناظر رانی کو تڑپا رہے تھے۔ ہجر کی شام دھیان میں رکھنا، ایک دیا بھی مکان میں رکھنا، آئینے بیچنے کو آئے ہو، چند پتھر دکان میں رکھنا، تیر پلٹے تو دل نہ زخمی ہو، یہ ہنر بھی کمان میں رکھنا، اتنی رسوائیاں بھی کیا محسن، کچھ بھرم تو جہان میں رکھنا۔ تایا کی بیماری رانی کے لیے بہترین راہ فرار ثابت ہوئی۔ تایا کے اسپتال سے گھر واپس آتے ہی رانی اپنا سارا ضروری سامان اپنا اپارٹمنٹ سے اٹھا کر یہاں لے آئی۔ تایا جانی، اب میں کہیں نہیں جا رہی جب تک آپ مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتے، اور جب تک آپ جاگنگ کے لیے میرے ساتھ پارک نہیں جائیں گے تب تک رانی آپ کے پاس سے ہٹے گی نہیں۔ ارے پگلی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ تیری ہڈی کٹی تائی ہر وقت میرے سر پر موجود ہوتی ہے، اور مریم بھی تو سارا دن پاس ہوتی ہے۔ تایا نے افسردہ بیٹھی بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں یہاں سے 5 منٹ بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ لو، جیسے تم خوش ہو میری گڑیا۔ یہ ہوئی نا اچھے بزرگوں والی بات۔ سب کے چہروں پر بہت دنوں بعد مسکراہٹ بکھری۔ رانی پر زیاد اکیلا کیسے رہ پائے گا؟ پہلے جب بھی تم نے ادھر رکنا چاہا اس کی ایک ہی ضد ہوتی، مجھے نیند نہیں آتی، رانی کی عادت ہو گئی ہے۔ جگدم آنے والے غصے کو رانی نے بہت مشکل سے بناوٹی مسکراہٹ میں بدلا۔ ارے تائی جان، زیاد کو پتا ہے تایا جانی ٹھیک نہیں ہے، شام جب کام سے آئے گا۔ جی جی ضرور، میں تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی، کجا اس کے ساتھ مزید رکوں۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا مسٹر زیاد، تمہیں مقررہ مدت سے بھی زیادہ وقت دے کر دیکھ لیا ہے، پر تم مرغی کی ایک ٹانگ کے مترادف ہو۔ حسن و ملال کی ملی جلی کیفیات سے دو چار رانی اپنی سوچوں کے تانے بانے بنتی گئی۔ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ انس یار، تو بھی خمر قسم کا خامر ہے۔ پگلے اس کی شادی ہو گئی ہے، ابھی تو 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ کا وقت گزر چکا ہے، اور تو ادھر بیٹھ کر ٹسوے باہر آیا ہے۔ یار ایک دفعہ تو تیری شادی ہو گئی تو یہ سارا لیویریا نکل جائے گا، جب بھابھی تیرے سامنے بیٹھ کر تجھے اپنے زمانے طالب علمی کے قصے سنائے گی اور پھر تجھے پیار سے انسی بولے گی۔ سبحان یار، اس سین میں مجھے تو نظر نہیں آتا۔ مزاح کے علاوہ یار، میں نہیں چاہتا میں کسی شریف لڑکی کی زندگی برباد کروں۔ میرے دل و دماغ میں کسی اور کا ڈیرا اور بسیرا اور کسی اور کا ساتھ ہے۔ نہیں یار، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شاید مجھے مزید وقت درکار ہے۔ یہ مزید وقت لگتا ہے کچھ 10 سال بعد ہی آئے گا، جب تیرے سر کے بال بھی الوداعی مراحل میں ہوں گے۔ پتہ نہیں یار، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، دل کا معاملہ ہے نازک بھی اور گھمبیر بھی، انس نے اداسی لہجے میں کہا۔ سوبی، کہا نہ باز آجا۔ پھر ٹھیک ہے پیارے، تو ضمیر کے لارے پر بیٹھا رہے۔ کل کو جب میرے بچے گلکاریاں مار کر تیری گود میں آئیں گے تو پھر ٹھنڈی آہیں نہ بھرنا۔ سبحان، تو شیخ چلی کا استاد ہے۔ یہ کیا خسر پسر ہو رہی ہے؟ سلطانہ بیگم نے دروازے سے ہانک لگائی۔ خالہ جان، میں تو آپ کے بیٹے کو مفید مشورے دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ ابھی کہہ رہا ہے رنگ گورا کرنے والے صابن کی فیکٹری لگاؤ تاکہ جتنے بھی دوست ایلیٹ سے واپس آ چکے ہیں وہ اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ اب بھلا اس سے بندہ پوچھے کہ اس میں کون سا صدقہ جاری ہے؟ سبحان نے آنکھیں پھیلائی۔ اس نے پاس پڑی پانی کی بوتل پھینکی جس کو اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا۔ تم دونوں کب بڑے ہوگے؟ خالہ جان، میں تو ہو چکا ہوں، اب بس زوجہ و محترمہ کا انتظار ہے۔ ویسے آپ خیر سے میری والدہ ماجدہ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ سبحان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مطلب کی بات پر آ گیا۔
ارے بیٹا، میرے بس میں ہو تو میں تمہارا نکاح کل کے بجائے آج ہی کرا دوں، بس ذرا لڑکی کے والدین سے بات چیت بھی تو ضروری ہے۔ خالہ جی، لڑکا دیکھا بالا ہے، اکثر نیچے والی منزل میں پایا جاتا ہے، انس کا قریبی جگری دوست ہے، اگر آپ بولیں تو چچا جان سے ابھی مل لیتا ہوں۔ سو بھی چھری تھلے سال ہے، انس چھری تھلے سا آتا ہی نہیں بلکہ آیا ہوا ہے، سا بھی سک جاتا ہے۔ کیوں خالہ جان، ٹھیک بول رہا ہوں نا؟ صبح نے استفسار کیا۔ سلطانہ بیگم نے بامشکل ہنسی روکی۔ ماشاء اللہ، جیتے رہو میرے بچے، یہ تم کہیں مشتاق کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی جی بالکل، آپ نے کمال کا اندازہ لگایا ہے۔ صبح نے رومال منہ پر رکھ کر شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ انس کا ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ یار سبحان، چچا نے تجھے کانے کی طرح سیدھا کر دینا ہے۔ لو بھلا، جو پہلے سے ہی سیدھا ہو اس پر وقت لگانے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ ویسے خالہ جان، لڑکی سے میری ملاقات کا انتظام آپ میری والدہ محترمہ کے ساتھ ہی طے کریں گی؟ اور میں سوچ رہا تھا ابھی صرف چھٹی کا ایک ہفتہ ہی بچا ہے، تو کیوں نہ نکاح کے 2 بول ہی پڑوا لیے جائیں؟ بیٹا، رشتے ناتے اتنی جلدی نہیں ہوتے، بیٹی والوں کے لیے فیصلہ کرنا بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ سو بار کا منہ لٹک کر 1 فٹ سے 3 فٹ کا ہو گیا۔